4023313820 और 23313380। आदाब डॉक्टर, इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए मुख्तस 1000 करोड़ रुपया बजट की आधी रकम लैप्स, रियासती हुकूमत का दावा खोखला साबित हुआ। अक़लियतों को सबसे ज्यादा महकमे पुलिस से शिकायतें, महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन ने किया अपने अंदाज में एतराफ। कन्नड़ जुबान में लिखी गई किताब पर खड़ा हुआ तनाज़ा, ईसाई बिरादरी का बेंगलुरु में जबरदस्त एहतजाज, मुसन्निफ की गिरफ्तारी का पुरजोर मुतालबा। और मारूफ नगमा निगाह जावेद अख्तर साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए मुंतखब। उर्दू तंजीमों के मजमूए लावा पर मिलेगा साहित्य अवार्ड। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। दो 2013 और 14 के मालियाती साल के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश का ऐलान करदा 1000 करोड़ रुपयों का बजट का दावा खोखला साबित हुआ। इस बजट में से अब तक सिर्फ निफ्स हिस्सा ही जारी किया गया है। बजट में मुख्तस बकिया रकम पुलिस लैप्स होने का अंदेशा। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को जब भी किसी अवामी जलसे से खिताब का मौका मिलता है, वो फखरिया तौर पर इस बात का तज़किरा करते रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने अक़लियतों की बहबूद के लिए मौजूदा माली साल में 1027 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। लेकिन उनके इस ऐलान से परे रियासत की अक़लियतों के लिए इस साल खर्च किए गए रकम के बारे में चौंका देने वाले हकायक मंजर आम पर आए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 1000 करोड़ से भी जायद रकम के खर्च का मंसूबा खोखला लगता है, क्योंकि इस मालियाती साल को खत्म होने में अभी 2.5 माह से भी कम वक्त बचा है। लेकिन आंध्र प्रदेश हुकूमत ने महकमा अक़लियती बहबूद को
اعلان کردہ بجٹ میں سے صرف 561 کروڑ روپے جاری کیے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس رقم میں سے محکمہ اقلیتی بہبود نے تقریباً 350 کروڑ روپے ہی خرچ کیے ہیں۔ اس طرح اقلیتی بہبود کے تئیں ریاستی حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں لگتا کہ وہ جاری مالیاتی سال میں بھی اعلان کردہ 1027 کروڑ روپیوں کا نصف حصہ بھی خرچ کر پائے گی۔ اقلیتی بہبود کے تئیں حکومت کی لاپرواہی کا سب سے زیادہ نقصان ریاست کے غریب اقلیتی طلبہ اور بے روزگار اقلیتی نوجوانوں پر پڑے گا، کیونکہ محکمہ اقلیتی بہبود کے کل بجٹ کا بڑا حصہ طلبہ کی فیس ادائیگی، اسکالرشپ اور نوجوانوں کے خود روزگار اسکیموں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ خود روزگار اسکیموں کو بینک کے ذریعے قرضہ جات کے لیے حکومت نے 100 کروڑ روپیوں کے فنڈ کا اعلان تو کیا، لیکن صرف 75 کروڑ روپے جاری کیے، اور اس رقم میں سے بھی صرف 7 کروڑ روپے ہی خرچ کیے جا سکے ہیں۔ دنیا بھر میں یوم اقلیتی بہبود منایا گیا، لیکن آندھرا پردیش میں اقلیتی بہبود کے محکمے کی کارکردگی کا یہ برا حال ہے۔ ای ٹی وی نیوز، حیدرآباد۔ آج 18 آندھرا پردیش کے محکمہ اقلیتی بہبود کے اسپیشل سیکرٹری محمد عمر جلیل کا کہنا ہے کہ حکومت نے محکمہ اقلیتی بہبود کے لیے اب تک 476 کروڑ روپے جاری کیے ہیں، جبکہ مزید 600 کروڑ روپے کا فنڈ محکمہ اقلیتی بہبود کے لیے جلد ہی جاری کیا جائے گا۔ آندھرا پردیش اقلیتی کمیشن کی جانب سے عالمی یوم اقلیت کے موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں شرکت کے بعد محمد عمر جلیل نے کہا کہ اسکالرشپ اور دیگر اسکیمات کے لیے 310 کروڑ روپے جاری کیے گئے، تاہم درخواست گزاروں کی کمی کی وجہ سے اب تک صرف 110 کروڑ روپے کا استعمال ہو پایا ہے۔ آج 18 دسمبر کو بین الاقوامی سطح پر یوم تحفظ اقلیت منایا جاتا ہے۔ حکومت مہاراشٹر نے تمام ضلع کلکٹروں کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے اقلیتی حقوق کے متعلق بیداری پیدا کرنے کی اپیل کی ہے، جبکہ دانشوروں نے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہ کیے جانے کو حکومت کی ناکامی قرار دیا۔ دسمبر 1992 کو اقوام متحدہ میں مذہبی، لسانی، تہذیبی اور نسلی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یوم اقلیت کے طور پر منائے جانے کا اعلان کیا گیا۔ اقلیتوں کی سب سے بڑی آبادی والے ملک ہندوستان میں بھی یوم اقلیت منایا جاتا ہے۔ حکومت مہاراشٹر نے تمام ضلع کلکٹر اور اعلیٰ پولیس افسران کے نام مکتوب روانہ کرتے ہوئے یوم حقوق اقلیت پر خصوصی پروگرام منعقد کرنے اور اقلیتوں کے حقوق کے متعلق بیداری پیدا کرنے کی ہدایت دی ہے، لیکن سماج کے نشیب و فراز پر نظر رکھنے والے ماہرین مانتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کی پامالی میں کچھ حکومتیں خود مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ پولیس محکمے کے تعلق سے سب سے زیادہ شکایتیں اس لیے آتی ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے تعلق سے پولیس محکمے کے پاس جاتے رہتے ہیں، اور وہاں پر سرکاری افسر، پولیس افسر ان کی مدد کرنے کے وقت میں پوری تسلی نہیں ہو پاتی ہے جو اپنی شکایت کرنے کے لیے جاتے۔ اقلیتوں کے حقوق کی سب سے زیادہ پامالی فسادات میں ہوتی ہے، اور فسادات کی بات کریں تو اس معاملے میں اب تک اتر پردیش سب سے بدترین ریاست ثابت ہوا۔ 2013 میں یو پی میں 500 کے قریب تشدد اور فسادات کے چھوٹے بڑے واقعات رونما ہوئے، ان میں 95 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ مظفر نگر کے حالیہ فساد اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کی زندہ مثال ہے۔ اقلیتوں کے تحفظ کے متعلق ریاست مہاراشٹر بھی ناکام ہی ثابت ہوئی ہے۔ محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ریاست مہاراشٹر میں 1998 سے 2008 تک یعنی 11 سال کے عرصے میں 1192 فسادات ہوئے، جو کہ ملک کی کسی بھی ریاست میں سب سے زیادہ ہے۔ 2010 میں 117 تشدد اور فسادات کے چھوٹے بڑے واقعات میں 16 افراد ہلاک ہوئے۔ 2013 میں 64 فسادات کے واقعات میں 11 افراد ہلاک ہوئے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اقلیتی طبقوں کو اپنے حقوق کی بازیابی اور تحفظ کے لیے دستور ہند کی روشنی میں عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ ہماری جو فلاحی اور سماجی تنظیمیں ہیں، ان کو آگے بڑھ کے ہمارے مسائل کو اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا،
ہمارے مسائل کا حل کوئی اور دوسرا نہیں کر پائے گا. ہم بیدار کریں گے لوگوں کو اور ہم الیکشن کے ذریعے سے ان کو جگائیں گے. نہیں جاگیں گے تو ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے, ان کو ووٹ نہیں دیں گے. ہم کانگریس کے بندھو مزدور نہیں ہیں, ورنہ ہم کو مودی کا ڈر ہے. ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہماری قوم جو ہے اپنے عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھے گی. نہ مودی ہمارا ایشو ہے نہ کوئی ایشو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آگے بڑھیں. فطرت کا قانون ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے, لیکن یہ جنگل کا قانون ہو سکتا ہے. انسان اسی لیے اشرف المخلوقات ہے کہ وہ طاقت کے باوجود کمزوروں کا خیال رکھتا ہے, اور یہی چیز انسان کو انسان بناتی ہے. ETV نیوز ممبئی. دہلی اقلیتی کمیشن نے عالمی یوم اقلیت کے موقع پر کمیشن کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیموں کی تفصیلی جانکاری دی. انہوں نے بتایا کہ بیداری مہم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں اور بڑے اداروں میں پڑھنے والے غریب اقلیتی طلبہ کی فیس بھی حکومت ادا کر رہی ہے. عالمی یوم اقلیت کے موقع پر مرکزی اقلیتی کمیشن نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کی. انہوں نے بتایا کہ کمیشن کی جانب سے مختلف پروگرام چلائے جا رہے ہیں جس کا فائدہ بھی لوگوں تک پہنچ رہا ہے. انہوں نے اقلیتی طبقے کے لوگوں سے اپیل بھی کی کہ وہ کمیشن کی اسکیموں سے فائدہ اٹھائے. اہم کام سب سے بڑا میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے اویئرنیس. لوگوں کو معلومات ہی نہیں تھی کہ مائنورٹیز کمیشن دلی گورنمنٹ ہو, اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا سینٹرل گورنمنٹ ہو, کہ کیا کیا کام کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں, کیا اسکیمز اویلیبل ہیں. ان سب کی معلومات ہم نے دی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جو 41,000 اپلیکیشن 2010 میں آئی تھی وہ بڑھ کے 1,60,000 اپلیکیشن 2012 میں آئی ہیں. سب سے بڑا میں یہ کہتا ہوں. اور اس کے بعد ایجوکیشن کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے. اب جو ہے اچھے اچھے اسکولس میں بچے اچھے پڑھ رہے ہیں. پبلک اسکولس میں بہت سے بچے ایڈمیشن لینے لگے, اور یہی نہیں کہ لگے بچے پبلک اسکول میں کہ پیسے والوں کے بچے پڑھ رہے ہیں, جو غریب بچے بھی ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں. ان کو پورا فی ریمبرسمنٹ ہو جاتا ہے. اگر دہلی پبلک اسکول میں ڈان باسکو ہو یا کوئی اور بھی ہو, میور اسکول ہو, جتنی بھی فیس وہاں پہ دی جاتی ہے وہ فیس جو ہے دلی سرکار یا سینٹرل گورنمنٹ یہ دونوں جو ہیں یہ سارا پیسہ ان کو واپس کرتے ہیں اور پیسہ جاتا ہے ان کے بینک میں. اسی طریقے سے ہم نے مطلب ایک لیگل کاؤنسلنگ شروع کری ہے. ہر فرائیڈے کو 4 بجے سے رکھتے ہیں. اگر کسی کی بھی کوئی پرابلم ہے جو ایڈوائز لینا چاہتا ہے, قانونی صلاح لینا چاہتا ہے, اس کو ہم بتلاتے ہیں کہ کیسے لی جائے گی, کیا ہے وہ بھی. اور اس کے بعد ہم کمپیوٹر ٹریننگ فری دیتے ہیں. موبائل ریپیئرنگ کلاسز وہ بھی فری دیتے ہیں, ایک پیسہ کسی سے نہیں لیتے. اقلیتی کمیشن کے چیئرمین نے اپنے محدود اختیارات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس فنڈ کی سہولت نہیں ہے جس سے وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی مالی امداد کر سکے. ETV نیوز دہلی. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد. دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787, ایئرٹیل پر چینل نمبر 610, ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176, بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972, ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. ہم بات کریں گے برتھ ڈیفیکٹس کے بارے میں, آرگنز کا تیاری میں پرابلم رہتا ہے اس کے بارے میں, اینڈ کیسا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا, اینڈ کتنا جلدی کرنا, اینڈ کب کرنا. آپ ڈاکٹر میں ہم بات چیت کریں گے کچھ برتھ ایبنارملٹیز کے بارے میں اور جانیں گے ان برتھ ڈیفیکٹس کا علاج. ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے.
خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ عیسائی طبقے کے متعلق کنڑ زبان میں لکھی گئی متنازع کتاب پر کرناٹک کی عیسائیوں میں غم اور غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ بنگلورو میں متنازع کتاب کے خلاف مختلف عیسائی تنظیموں نے احتجاج کیا۔ عیسائیت بربریت کی وراثت کے عنوان سے کنڑ زبان میں لکھی گئی کتاب پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ کتاب کنڑ کے مصنف TAP شینائی نے تحریر کی ہے۔ کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد عیسائی تنظیمیں احتجاج پر اتر آئی ہیں۔ عیسائی برادری نے مصنف پر عیسائیوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگایا ہے۔ Christianity is a legacy of barbarism. This we condemn. Love is the only answer for in Christianity. We need not explain love because we have shown in service. So we want you to all should be happy. That's all our concern. کرناٹک کرائسٹ رکشنا وید کے تحت منعقدہ احتجاج میں مظاہرین نے متنازع کتاب پر فوری پابندی اور مصنف کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر متنازع کتاب کے صفحات نظر آتش کیے گئے۔ I request behalf of my organization and all Christian of Karnataka to ban this book immediately and arrest the author Chennai. If not, the Karnataka Kristara Rakshana Vedike, the organization with all the denominational people, we will protest throughout the state, a protest. مظاہرین نے کرناٹک حکومت کو انتباہ بھی دیا کہ مصنف کے ساتھ نرمی کی صورت میں ریاست گیر تحریک چلائی جائے گی۔ ETV نیوز بنگلورو۔ ساہتیہ اکیڈمی نے دہلی میں ساہتیہ ایوارڈ کا اعلان کیا۔ اس مرتبہ 12 زبانوں کو ایوارڈ کے لیے چنا گیا۔ اردو کی نظموں کے مجموعے لاوا کے لیے معروف نغمہ نگار جاوید اختر کو ساہتیہ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اسی طرح کہانی کے لیے کشمیری مصنف محی الدین رشی کہانی ان اتاش کو ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ 11 مارچ 2014 کو دہلی میں منعقدہ پروقار تقریب میں عطا کیے جائیں گے۔ اقلیتی فرقے کو اپنے حقوق کے لیے حکومتوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود آگے آنا ہوگا۔ سرکار کی طرف سے چلائے جا رہے فلاحی منصوبوں میں اقلیتوں کو خود دلچسپی ظاہر کرنی ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار کانپور میں منعقد ہونے والے یوم اقلیتی حقوق کے جلسے میں کیا گیا۔ جلسے میں فلاحی اسکیموں سے وابستہ سرکاری افسران کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے تعلیمی بیداری بہت ضروری ہے۔ مئو شہر کے مدرسے تعلیم الدین میں یوم اقلیتی حقوق کے موقع پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اقلیت کو حکومت کی جانب سے فراہم کرائی جا رہی سہولیات سے بھی روبرو کرایا گیا۔ پروگرام میں مئو ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے علماء و دانشوروں نے حصہ لیا۔ ملک کی اقلیتوں کے سامنے وعدے تو خوب کیے جاتے ہیں، لیکن عملی اقدام کے نام پر تقریباً تمام حکومتوں کا رویہ ایک جیسا ہے۔ مغربی بنگال حکومت کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ مغربی بنگال کی پچھلی حکومت نے بھی ریاست کے مسلمانوں کو محض وعدوں پر بہلایا۔ اس کا ثبوت سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، جس میں بنگال کے مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی بدتر بتائی گئی ہے۔ موجودہ ممتا حکومت بھی تقریباً اسی ڈگر پر چل رہی ہے۔ سماجی اور فلاحی تنظیموں نے ان الزامات کے ساتھ اس بات کی بھی جانکاری دی کہ بنگال کے مسلمان سرکاری نوکریوں میں کم اور جیلوں میں زیادہ ہیں۔ اتر پردیش کی موجودہ حکومت نے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو پوری طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ سماجی تنظیموں نے یہ الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کو پوری طرح فراموش کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ اتر پردیش میں اقلیتی طبقہ خاص طور سے مسلمانوں کی حالت ابتر ہے۔ اردو اداروں اور اقلیتی کمیشن پر جمود ہے۔ فساد متاثرین کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ اردو والے ملازمتوں کے لیے پریشان ہیں، لیکن مسلم وزراء سمیت ارباب اقتدار صرف ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 14 میں جو الیکشن ہونے والا ہے لوک سبھا کا، اس سے پہلے کچھ لالی پاپ دے دیں گے تاکہ تھوڑا سا مسلمان خوش ہو جائے اور
پھر کچھ ووٹ ان کو مل جائے. لیکن مسلمان بھی سوچ رہا ہے, سمجھ رہا ہے اپنی جگہ پر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. وہ اب ایسے نہیں ہے کہ مظفر نگر فساد کا شکار کیمپوں میں رہنے والے لوگوں کی بازآباد کری اور کیمپوں میں ہو رہی بچوں کی اموات کی جانچ کی مانگ کو لے کر مختلف سماجی تنظیموں نے کانپور میں ڈی ایم سے ملاقات کی. سماجی نمائندوں نے ڈی ایم کے ذریعے ریاست کے وزیر اعلیٰ کے نام ایک میمورنڈم پیش کیا. میمورنڈم میں مطالبہ کیا گیا کہ ریاست میں سخت سردی کو دیکھتے ہوئے فساد متاثرین کو فوری راحت مہیا کرائی جائے. پردیش کے مکھ منتری مانیہ اکھلیش یادو جی کو جاپن دینے آئے ہیں. جو مظفر نگر کی گھٹنا جو وہاں پہ دنگا ہوا, ان کے جو کیمپ لگے ہوئے ہیں, ان کیمپ میں جو بدحالی ہے, جو بد انتظامیہ ہے, جو جہاں پہ اس کیمپ میں 50 بچوں کی موت ہوئی ہے, اس موت کے ذمہ دار کون ہے؟ اتر پردیش سرکار میں ڈی ایم کے معرفت سے اتر پردیش سرکار کو مظفر نگر دنگوں میں جو بھی پیڑت ہیں, کسی بھی سمودائے کے ہوں, ان لوگوں کو جو کیمپ لگے ہیں ان میں پورے سموچت ویوستھا نہیں ہے. لوگ ٹھنڈ سے مر رہے ہیں. دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین صفدر حسین خان نے مظفر نگر فسادات اور اس کے بعد کے حالات کو افسوسناک بتایا. انہوں نے کہا کہ برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے بیچ اتنی نفرت اچھی بات نہیں ہے. صفدر حسین خان نے بتایا کہ کیمپوں میں سب سے زیادہ بچے متاثر ہو رہے ہیں اور درجنوں بچوں کی موت بھی اسی کا نتیجہ ہے. انہوں نے بتایا کہ اب تک وہ 1000 کمبل اور 50,000 سویٹرز پناہ گزینوں کے لیے بھیج چکے ہیں. انہوں نے دونوں فرقے کے لوگوں سے ایک ساتھ مل کر رہنے کی درخواست کی. نگر میں سویٹرز بچوں کے لیے, اور میں زیادہ زور جو ہے بچوں کا اس لیے دے رہا ہوں کہ بچوں کی بہت بری حالت ہے وہاں پر, بچے مر رہے ہیں, بہت افسوس ہے. جو کچھ ہوا اس کو بھی میں کنڈم کرتا ہوں, کنڈم کے ساتھ ساتھ افسوس کرتا ہوں کہ اتنے سالوں سے ایک جگہ رہنے کے باوجود اتنی دشمناگی, اتنا مطلب خون خرابہ کرا جائے. بہت افسوس کی بات ہے کہ میری تو دعا ہے اور میں درخواست بھی ہے کہ یہ سب مل کے کس طریقے سے ایڈجسٹ ہوں, اور جو جہاں سے واپس آئے ہیں ان کو اسی جگہ واپس جانا چاہیے. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد. زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہمسفر ہو. ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ. غیر جانبداری ہمارا شعار. خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار. دیکھیے خبر نامہ ان اوقات پر. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط, واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے, یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے, تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے, واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے, غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی, ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں, امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. اس جمعے آداب ڈاکٹر میں ہم بات چیت کریں گے ایک اور انتہائی عام میڈیکل پرابلم کے بارے میں, وہ ہے جوائنٹس پین. اس بار ہم جوڑوں کے درد کے بارے میں بات کریں گے جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعہ شام 5 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. لکھنؤ کے دارالعلوم ندوۃ العلماء کو عربی زبان میں خاص امتیاز حاصل ہے. ہندوستان میں عربی صحافت کا آغاز اسی ادارے سے ہوا. عالمی یوم عربی کے موقع پر پیش ہے لکھنؤ سے ہمارے نمائندے عرفان علی کی خاص رپورٹ. عربی اقوام متحدہ کی منظور شدہ 6 سرکاری زبانوں میں شامل ہے. یو این کے ثقافتی ادارے یونیسکو نے سن 2010 میں مختلف زبانوں کے درمیان مساوات اور کثیر لسانی کلچر کو فروغ دینے کے مقصد سے 18 دسمبر کو عربی زبان کے لیے خاص کیا ہے.
इस दिन अरब ममालिक समेत पूरी दुनिया में आलमी यौम अरबी मनाया जाता है। हिंदुस्तान में अरबी जबान के फरोग के लिए कई इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन नदवतुल उलमा की खिदमत सबसे ऊपर है। नदवतुल उलमा का जहाँ तक ताल्लुक है, नदवे ने अरबी जबान के फरोग के लिए पहले दिन से काम किया। जिस वक्त जबान सिर्फ समझने के लिए पढ़ाई जा रही थी दीगर मदारिस में, नदवे की कोशिश ये रही कि जबान को इस तरह पढ़ाया जाए कि वो बोली जाए, उसको लिखा जाए, उसको पढ़ा जाए, उसमें सहाफत का हक अदा किया जाए, ज़राए इब्लाग में उसका इस्तेमाल किया जाए। नदवतुल उलमा ने सबसे पहले हिंदुस्तान में अरबी सहाफत का आगाज किया। अल-बाअसुल इस्लामी और अर्राइद जैसे अरबी रिसाले आज भी पाबंदी से शाये हो रहे हैं। इनमें शाये होने वाले मज़ामीन मुल्क और बैरून मुल्क में गौर से पढ़े जाते हैं। अरबी सहाफत नदवे ने हिंदुस्तान में शुरू की है। पहले अफ़ज़िया के नाम से एक मैगजीन निकलता था, फिर अल-बाअसुल इस्लामी निकलना शुरू हुआ जो निकल रहा है, और अर्राइद एक 15 रोज़ा पर्चा निकाला गया, वो भी जारी व सारी है। तो इसलिए ज़रूरत इसकी है कि इसके फ़रोग़ पर ज़्यादा मेहनत की जाए और इस एतबार से आज के दिन को मनाया जाए, यादगार बना दिया जाए और इससे फ़ायदा उठाया जाए, और यूएनओ से भी मुतालबा किया जाए कि वह अरबी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद कोशिशें करे और जो मुल्क या इदारे ये चाहते हों कि इसको आगे बढ़ाया जाए, उनकी मदद करें। अरबी ज़बान दुनिया के वसी खित्ते में बोली और समझी जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के 22 रुकन ममालिक के साथ तकरीबन 425 मिलियन अफराद ये ज़बान बोलते हैं। आलमी यौम अरबी के जरिए तमाम ज़बानों के दरमियान मसावात का पैगाम आम हो रहा है। ईटीवी न्यूज़, लखनऊ। रियासत राजस्थान के बदलते सियासी मंजरनामे में बोर्ड्स, कॉरपोरेशन और कमीशनों के चेयरमैन के अलावा दीगर अहम ओहदेदारों ने अपने ओहदों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना फजल हक ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि वो अपनी मुद्दत कार में किए जाने वाले कामों से मुतमईन हैं। नैतिकता के आधार पर महामहिम राज्यपाल महोदया को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि पहली मर्तबा मेरे कार्यकाल में बहुत तेज रफ्तार से मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ और तकरीबन 245 मॉडल मदरसे यहाँ बनाए गए, जिन्हें पहली किस्त तो दे दी गई है, 10 लाख रुपए मदरसों को मिलेंगे। इसी वजह से तकरीबन 1000 से ज़्यादा मदरसे रजिस्टर्ड हुए, 70,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने उसमें एडमिशन लिया और मदरसा बोर्ड की नई बिल्डिंग मेरे ही कार्यकाल में बनी, उसका इफ्तिताह हुआ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज यौम अक़लियत है। आइए पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। तारीख़ इंसानी में उमूमन ये देखा गया है कि अक़लियती तबकों के हुकूक की पामाली की गई है, चाहे वो आज़ादी के हुकूक हों या फिर मजहबी या फिर लिसानी। इनकी पामाली के चलते कई तहरीकें भी वजूद में आई। सबसे पहले 1814 में वियना कांग्रेस ने इस पर गौर किया। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने 18 दिसंबर को अक़लियत के हुकूक की याद दहानी के लिए इस दिन को कायम किया। अपने आप में एक अक़लियत हर जगह हो जाता है। अक्सरियत में अक़लियत नहीं हो ऐसा भी नहीं है, अक़लियत में अक्सरियत के लोग नहीं हो, उस क्वालिटी के लोग नहीं, ऐसा भी नहीं है। इंडिविजुअल से जब शुरू करते हैं तब ये बात बड़ी बेईमानी से लगती है कि अक़लियत और अक्सरियत, लेकिन समाज की जो व्यवस्था रही है उसमें यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि न्यूमेरिकली आप कितना स्ट्रोंग हैं। इन नजरियात के बरखिलाफ एक तबका ऐसा भी है जो अक़लियत होने के बावजूद खुद को अक़लियत कहलवाना सही तस्वुर नहीं करता। मारूफ कमेंटेटर जसदेव सिंह के मुताबिक इंसानों की ये तफरीकी इंसान को नुकसान पहुंचाती है। मैं समझता हूँ कि इसको जिस किसी ने यह यौम अक़लियत या माइनॉरिटीज डे बनाया है उसकी क्या सोच रही होगी। अगर इसमें यह है कि अक़लियत को यह हक मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए, मैंने तो जितने भी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के मुल्कों के हैं उनमें सब में यह है हर इंसान को, हर शहरी को उस मुल्क के बराबर का हक मिलना चाहिए। यौम अक़लियत एक पैगाम भी देता है कि माशरे में रहने वाले अक़लियती तबके को भी वो तमाम तरमरात हासिल हैं जो आम लोगों को मैसर हैं, और अगर कहीं से इनकी हक तलफी हो रही है तो माशरे के अक्सरियती तबका आगे बढ़कर इनके हुकूक की बाजियाबी में मदद करे। ईटीवी न्यूज़, जयपुर। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा किसी रियासत में जादू टोना मुखालिफ कानून बनाकर कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की राह हमवार हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में जादू टोना मुखालिफ बिल यानी तवहम परस्ती मुखालिफ बिल को